फौजी अदालत ने 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे और साबिक एमपीए समेत 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समाअत मुतालिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। आइन और कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने में साबित कदम है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस पे एक जुडिशल कमीशन हो और वो जुडिशल कमीशन इसकी इंक्वायरी करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसी की पेश नज़र फिर ट्रायल हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी PTI एक पिटीशन फाइल कर चुकी है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 9 मई का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी समझते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सजा याफ्ता लोगों के लिए अपीलें दायर करने का ऐलान। कहा हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI मुज़ाकिराती कमेटी की बानी से जेल में मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास की मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी बानी PTI से मुलाकात की। मईशत दिवालिया होने से बच गई लेकिन तरक्की नहीं हुई। बानी PTI का जेल में सहाफ़ियों को जवाब। सहाफ़ी ने पूछा कि आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी PTI ने तस्लीम किया हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाला है। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर चुके। उन्होंने वाज़ेह किया है जब हमारे 2 मुतालबात पूरे होंगे तब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि तरसीलात ज़र भेज सकते हैं। बानी PTI नजरबंदी कबूल नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद बाहर आएंगे। बानी PTI को सजा हो चुकी है। सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी PTI के बयानात नहीं कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। PTI जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की, जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी PTI से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रैनल की बयानात पर नहीं बनती। ग्रैनल हमारे लिए गैर अहम है। हम आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 13 खारिज जहन्नम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद उवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 खारिज जहन्नम वासिल, 8 जख्मी हुए। बन्नू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खारिज मारे गए। ISPR का कहना है बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 33 साला मेजर मोहम्मद उवैस शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। 10 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, एक बेटा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम शहीद मेजर उवैस को सलाम पेश करती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट, गाड़ी, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की शक्तवार मंजूरी। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाजत होगी। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा FBI इस कानून के तहत कैश इकोनॉमी को फरोग दे रहा है। 5,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाई जाए। चेयरमैन FBI बोले इस बिल से 90% अफराद मुतासिर नहीं होंगे।
We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP, اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں. جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے. اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا. ڈیجیٹائزیشن تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس سے ٹیکس نظام سے انسانی عمل دخل کم ہو جائے گا. کوشش کریں گے ایماندار ٹیکس دہندگان پر کوئی بوجھ نہ پڑے. 3 سال میں ٹیکس ٹو GDP 13.5% لے کر جانے کا ہدف ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا ریونیو اہداف کے حصول اور افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے کوشاں ہیں. چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا پیسے ملک کے 5% لوگوں کے پاس ہیں. ٹاپ کے 33 لاکھ افراد میں سے صرف 6 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں. صاحب حیثیت لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بڑے محتاط انداز میں بارڈر ایریاز پر آپریشن کرتے ہیں. افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. ایئر اسٹرائک سے متعلق سوشل میڈیا یا دہشت گرد گروہوں کی معلومات پر یقین نہ کیا جائے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں دہشت گرد گروہ پاکستان افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. 2 روز سے افغانستان سے مسلسل رابطے میں ہیں. افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف دونوں ممالک کی جانب سے کارروائی کی ضرورت ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا عافیہ صدیقی کے بدلے بانی PTI کی رہائی کی کوئی تجویز نہیں. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا. 21 جنوری کو پیش ہونے کا حکم. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ حسن ابدال میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی. آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی استدعا. آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کی بینچوں کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت. کہا آئینی بینچ کی توسیع اور تشکیل نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا. 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں فل کورٹ کے ذریعے سنی جائیں. موجودہ آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی کارروائیوں کو فوری معطل کیا جائے. Today, our all-weather strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope for global peace and prosperity. Thank you, Master Yuan, for this treasured gift. Pak Chin Dosti Zindabad. اسلام آباد میں قائد اعظم اور معاوضہ تنگ کے مجسموں کی نقاب کشائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قیمتی تحفے پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. عالمی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین اور پاکستان مل کر کام کر سکتے ہیں. لاہور میں پاکستان کا پہلا اسموک ٹاور نصب کر دیا گیا. تجرباتی اسموک ٹاور محمود بوٹی کے مقام پر نصب کیا گیا جو 50,000 کیوبک فی گھنٹہ سے فضا کو صاف کرے گا. ادارہ ماحولیات کے مطابق 15 روز تک اسموک ٹاور کا فیلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا. تجربہ کامیاب ہونے پر مزید اسموک ٹاور نصب کیے جائیں گے. ججز کے اوپر امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میرے نہیں خیال ہے ہماری عدلیہ کے اوپر ایسے اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا تو وہ ریلیز ہو جائے گا. وہ عدلیہ ہی ریلیز کرے گی, کوئی اور اسے ریلیز نہیں کر سکتا. امریکہ ہماری عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. بانی PTI اگر رہا ہوتے ہیں تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سکھر میں گفتگو. کہا بانی بے قصور ہوں گے تو ریلیز ہو جائیں گے. فیصل کریم کنڈی نے کہا PTI KP میں سرکاری جماعت بن کر رہ گئی ہے. پنجاب کے لیڈرز ہمارے صوبے میں چھپے ہوئے ہیں. گورنر راج لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے. وفاقی حکومت جب سمجھے لگی لگائے گی. جہاں تک امریکہ سے، انگلینڈ سے یا دنیا کے ملک کے اندر سے یا ملک کے باہر سے جو بھی یہ کہے گا کہ ظلم ہے، ٹھیک ہے اور غلط ہے، اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں انصاف پاکستان کی عدالتوں سے چاہیے. ہم اپنی عدالتوں سے یہ کہتے ہیں
اسپیشلی سپریم کورٹ سے کہ جی آپ انصاف کا نظام رائج کریں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہمیں انصاف پاکستانی عدالتوں سے چاہیے، امریکہ، برطانیہ یا کسی اور ملک کی جانب سے انصاف کی بات کی جائے تو خیر مقدم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہرام ترکئی کہتے ہیں جہاں بات چیت سے مسئلہ حل ہو وہاں جلدی کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں۔ 26 نومبر کو 90% کام ہو گیا تھا لیکن کسی کے بیان سے بات خراب ہو گئی، دوبارہ بانی پی ٹی آئی سے بات چلی ہے، امید ہے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ قازقستان میں طیارہ حادثے سے قبل کی فوٹیج سامنے آ گئی، مسافر آخری لمحات میں کلمہ پڑھتے نظر آ رہی ہیں۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ میزائل کا نشانہ بنا، یورو نیوز کا دعویٰ ہے۔ روسی یا چیچن فورس نے طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا، میزائل فضا میں پھٹنے سے اس کے ٹکڑے طیارے کے پچھلے حصے پر لگے۔ روسی ایجنسی کا کہنا ہے ہنگامی لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرانے سے حادثہ پیش آیا، بلیک باکس مل گیا۔ آذربائیجان نے تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے سفارت خانے آمد، سفیر سے ملاقات میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا۔ سنچورین ٹیسٹ کے پہلے دن قومی ٹیم پہلی اننگز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان شان مسعود، بابر اعظم، سائم ایوب، نائب کپتان سعود شکیب اور سلمان علی آغا ناکام رہے۔ 56 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد کامران غلام نے رضوان کے ساتھ مل کر 81 رنز جوڑے اور ٹیم کو مکمل تباہی سے بچایا۔ کامران غلام 54 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، رضوان نے 27 رنز اسکور کیے۔ 7ویں وکٹ کے لیے عامر جمال اور سلمان علی آغا نے 47 رنز کا اضافہ کیا۔ عامر نے 28 رنز بنائے۔ 189 رنز پر یکے بعد دیگرے 3 وکٹیں گرنے پر بڑے اسکور کی جانب پیش قدمی رک گئی۔ ڈین پیٹرسن نے 5 اور کوربن بش نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ پہلے دن کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے 3 وکٹوں پر 82 رنز اسکور کیے۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی، نصیرات میں القدس ٹی وی کی گاڑی پر بمباری، 5 صحافی شہید ہو گئے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے غزہ میں اب تک 133 میڈیا ورکرز شہید ہو چکے۔ ادھر شدید سردی بھی بے گھر فلسطینیوں کے لیے امتحان بن گئی۔ معصوم بچے سخت سردی میں ٹھٹر کر لقمہ اجل بننے لگے۔ 75 روز سے محسوس شمالی غزہ کے خیموں میں 3 بچے دم توڑ گئے۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ میں عمارت پر بمباری، 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے، 30 افراد لاپتہ۔ شام میں بشار الاسد کی باقیات نے عبوری حکومت پر حملے شروع کر دیے، مختلف شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ طرطوس میں بشار الاسد کے حامی فورسز نے حملوں میں 14 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ صوبہ طرطوس بشار الاسد کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں دھماکے سے تباہ کی گئی گیس پائپ لائن کی مرمت جاری، شہر کے بیشتر علاقوں کو 25 گھنٹے سے گیس کی فراہمی بند۔ کچلات، پشین اور زیارت میں بھی گیس کی فراہمی معطل، شہریوں کو سخت سردی میں شدید مشکلات کا سامنا۔ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے پائپ لائن کی مرمت کا کام رات 12 بجے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج، نامعلوم ملزمان کے خلاف درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ خواتین کے لیے لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں الگ جیلیں قائم کی جائیں، بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا طویل عرصے قید رہنے والوں کو معاشرے کا مہذب شہری بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جیل ملازمین کی سزائے موت، منشیات اور ذہنی مریض قیدیوں سے بہتر انداز میں ڈیل کرنے کی تربیت کرائی جائے۔ ذہنی امراض میں مبتلا قیدیوں کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ منتقل کیا جائے۔ لائسنس بنا ہوا ہے جی، اصلی ہے جعلی ہے؟ جعلی ہے۔ کتنے کا بنوایا تھا؟ 1500 کا۔ کتنے سال پہلے؟ یہ 1.5-2 سال ہو گیا۔ 2 سال سے آپ جعلی لائسنس پہ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کو کہیں روکتے تھے، لائسنس چیک کرتے تھے؟ جی چیک کرتے تھے، خرچہ پانی لے کے چھوڑے تھے۔
کراچی میں کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیور جعلی لائسنس بنوا کر سڑکوں پر موت کا کھیل کھیلنے لگے۔ سہراب گوٹ الاسف اسکوائر کے قریب نوجوان کو ٹرک کی ٹکر سے معذور کرنے والے ڈرائیور نے اپنا لائسنس جعلی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بتایا 1500 روپے میں جعلی لائسنس بنوایا تھا۔ روکنے پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو خرچہ پانی دے کر نکل جاتا تھا۔ ریڈ لائن کراچی کے لیے گیم چینجر اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کے اجلاس میں گفتگو، کہا منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ 26 کلومیٹر پر محیط ریڈ لائن کراچی کے وسیع تر ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد ہے۔ جب پاسپورٹ آفس پہ جا رہے تھے، یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا ہے۔ صرف پاسپورٹ اور نادرا دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جدید امیگریشن اور پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا۔ کہا پاسپورٹ اور نادرا بہترین کام کر رہے ہیں۔ پہلے 6 ماہ کا بیک لاگ ہوتا تھا جو ختم ہو گیا۔ پاسپورٹ اور نادرا دفاتر کے مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ پاسپورٹ آفس کے باہر مافیاز کے خلاف FIA ٹریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی، نظام زندگی منجمد۔ گلگت کے ندی نالوں میں پانی جم گیا۔ ایندھن کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، پارا سنگل ڈیجٹ پر آ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں کل سے سردی میں اضافے کی پیش گوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے 4 سے 5 جنوری کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بلند ترین سیاحتی مقام شندور میں آئس سپورٹس فیسٹیول جاری۔ مرد اور خواتین کھلاڑی ایکشن میں۔ آئس ہاکی، اسکیٹنگ اور کرلنگ کے یہ مقابلے 28 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ بڑے کھلاڑی کو چھوٹی حرکت مہنگی پڑ گئی۔ ICC نے میلبرن میں آسٹریلوی کھلاڑی سے الجھنے پر وراٹ پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا۔ ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا۔ کوہلی نے دوران کھیل میزبان ٹیم کے اوپنر سیم کانسٹاس کو دھکا دیا، جملے بھی کسے۔ میچ آفیشلز نے مداخلت کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ سابق بھارتی کوچ روی شاستری نے بھی کوہلی کا رویہ نامناسب قرار دیا۔ اردو اور پنجابی کے عظیم شاعر منیر نیازی کی 18ویں برسی۔ منیر نیازی نے غزل، نظم اور گیت کو نئی جہت بخشی۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز، جبکہ اکادمی ادبیات پاکستان نے کمال فن ایوارڈ سے نوازا۔ اور اردو ادب میں خوشبو اور محبت کے پھول بانٹنے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ پروین شاکر نے تلخ و شیریں تجربات کو الفاظ کا پیرہن دیا۔ خوشبو سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی شاعرہ کو آدم جی ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ پروین شاکر کا ساحرانہ ترنم اور الفاظ کی شگفتگی آج بھی تازہ ہے۔